खुदा मसीह में आप सबको सलाम। खुदा को बरकत दे, आप कायम रहें और खुदा के वादों में हमेशा बढ़ते चले जाएं। जैसा कि हमने बाइबल के तल्लुक़ से, बाइबल के पुराना अहदनामा की तारफ़ के तल्लुक़ से सीख रहे हैं, हमने शरीयत की 5 किताबों की तारफ़ के बारे में सीखा है। इस तरीके से आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो तारीख़ की पहली किताब यशवा किताब है। पुराने अहदनामा के 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है वो शरीयत की 5 किताबों पर जब मुश्तमिल है, और दूसरा जो हिस्सा है वो 12 किताबें हैं जो तारीख़ी किताबें कहलाती हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। तीसरा जो हिस्सा है वो शायरी की किताबें कहलाता है, और चौथा जो हिस्सा है वो नबूवती किताबों का मजमुआ कहलाता है। शरीयत की पहली 5 किताबें, जैसे कि हम उनके बारे में सीख भी चुके हैं, उनके तारफ़ के बारे में, वो पहली 5 किताबें हैं पैदाइश, खरूज, एबार, गिनती, इस्तिस्ना। और इसी तरीके से जो बाइबल का दूसरा हिस्सा है उसकी 12 किताबें हैं जो कि तारीख़ी किताबें कहलाती हैं। उसकी पहली किताब यशवा, दूसरी कज़ात, रूत, पहला सैमुअल, दूसरा सैमुअल, पहली सलातीन, दूसरी सलातीन, पहली तवारीख़, दूसरी तवारीख़, अज़रा, नहमिया और आस्तर हैं। तीसरे हिस्से के अंदर शायरी की किताबें जो मुदरज हैं, और पहली उसकी किताब जो अयूब है, शायरी की दूसरी किताब ज़बूर, मिसाल, वाइज़, गज़ल व गज़लात और यिर्मयाह का नुहा शायरी के अंदर जब वो हमें पढ़ने को मिलता है। चौथा हिस्सा नबूवती किताबों का मजमुआ है। 16 किताबों को साइज़ के मुताबिक मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अंबिया अकबर, यसाया, यिर्मयाह, हिजकियेल और दानियल हैं, और दूसरा हिस्सा 12 जो छोटी पेशनगोई हैं उन पर मुश्तमिल है, जिन्हें अंबिया असगर के नाम से पुकारा जाता है। अंबिया असगर के अंदर होसिया से लेकर मलाकी तक 12 छोटी पेशनगोई की किताबें कहलाती हैं। यशवा की किताब के कुल अबवाब 24 हैं और कुल आयात 658 हैं। छोटा बाब 20 और उसकी 9 आयात हैं, और सबसे बड़ा जो बाब है यशवा किताब के अंदर 15 है और उसकी आयात जो है वो 63 हैं। ये नए अहदनामे में इफ्सियों के ख़त से मुताबिकत रखती है। यशवा की किताब, यशवा की किताब का पहला बाब से लेकर 12 बाब तक लोगों के वादे की सरज़मीन में दाखिल होने के बारे में बताया गया है, जबकि 13 बाब से 22 आयत तक कबीलों में ज़मीन तकसीम करने के बारे में यशवा किताब में बताती है। बाब 23 और 24 ये यशवा की तरफ से अलवदाई खतूत का नतीजा हमें फ़राहम करते हैं। यशवा किताब को कब्ज़ा करने की किताब भी कहा जाता है। मुल्क कनान पर कब्ज़ा करने की किताब, जैसे खुदा ने अपने बंदा इब्राहिम से वादा किया था। खरूज की किताब में पढ़ते हैं कि इसराइल मिस्र की ग़ुलामी से बाहर निकल आए थे, और गिनती किताब में लोगों को 40 साल तक बियाबान में हम देखते हैं। लेकिन यशवा किताब में वो अजीम रहनुमा जिसे खुदा ने मुकर्रर किया था कि वो वादे की सरज़मीन मुल्क कनान में इसराइल को दाखिल कराए, यशवा ने मर्द खुदा मूसा के मददगार के तौर पर अपनी खिदमत का आगाज़ किया था, और हम उसे अमालिकियों के ख़िलाफ़ जंग में क़ियादत करते हुए भी पढ़ते हैं। खरूज में हम इसका ज़िक्र पढ़ते हैं। यशवा ख़ैमा इज्तिमा के करीब था, जिसे गवाही का ख़ैमा भी कहा जाता है, और यशवा उन 12 जसूसों में एक था जिन्हें मूसा ने मुल्क कनान की जसूसी के लिए भेजा था, और वो कालब के साथ था, और उसने कहा कि हम इस मुल्क पर कब्ज़ा कर लेंगे क्योंकि हम इस काबिल हैं, क्योंकि हमारे साथ यहोवा खुदा है। आखिरी अयाम में यशवा को मुकर्रर खुदा ने किया कि वो लोगों की रहनुमाई करे और उन्हें मुल्क कनान तक पहुँचाए। यशवा किताब दरअसल मुल्क कनान पर कब्ज़ा करने की किताब है कि वो खुदा के वादा से लुत्फ़ अंदोज़ हों जो उसने अपनी कौम से किया था। हमेशा याद रखें, खुदा के ईमानदार लोग खुदा के वादों से हासिल की गई बरकतों में जब शामिल हों तो उनमें सेलिब्रेशन के ज़रिए दाखिल हों। ये सेलिब्रेशन इस बात की अलामत है कि खुदा ने अपना वादा पूरा किया है, और हम उसकी बरकत में अपने ज़ोर या किसी लियाकत से दाखिल नहीं हो रहे, बल्कि खुदा का वादा हमारी ज़िंदगी के अंदर पूरा हुआ है। इसलिए जो बरकतें आपकी खुदा के वादों से जुड़ी होती हैं, जब आप उन वादों से जुड़ी बरकतों में दाखिल हों तो उनको सेलिब्रेट ज़रूर करें। हकीकत में जब हम बरकतों को सेलिब्रेट करते हैं तो हम खुदा के वादों को सेलिब्रेट करते हैं। यशवा किताब को जब हम रूहानी एतबार से देखते हैं तो यशवा चाहे तारीख़ी किताब है, लेकिन ये तारीख़ी किताब की
کسی انسان کی وجہ سے تاریخی نہیں، بلکہ اس کی روح القدس کی وجہ سے تاریخ بنی ہے، کیونکہ جب خدا تاریخ لکھتا ہے تو اس کے پاس دنیا سے زیادہ معلومات ہوتی ہے اور اس کی معلومات سب سے زیادہ درست ہے، بلکہ جب خدا لکھتا ہے تو وہ کسی طرفداری کے بغیر لکھتا ہے۔ جب روح القدس تاریخ لکھتا ہے تو انسان کی حقیقی فطرت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان تاریخ لکھتے ہیں تو وہ انسان کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، وہ لکھتے ہوئے کسی لیڈر یا رہنما کو بیان کرتے ہیں، لیکن جب خدا لکھتا ہے، یعنی جب وہ بائبل کی تاریخ لکھتا ہے تو وہ انسان کی ناکامی لکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جسے انسانی تاریخ یا انسانی حکمت بات نہیں کرتی۔ انسانی تاریخ واقعات بیان کرتی ہے، لیکن الہی تاریخ یہ بیان کرتی ہے یا یہ ظاہر کرتی ہے کہ خدا اپنے مقاصد کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ تاریخ کی کتابوں سے خدا ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ انسان ناکام ہو گیا ہے اور اس کی ناکامی کا علاج صرف اور صرف ایک ہی نجات دہندہ جو کہ یسوع ہے اس کی طرف سے ہے۔ یشوع عبرانی زبان کا وہی لفظ ہے جس کو یسوع کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے خدا بچاتا ہے۔ یاد رکھیں، انسان میں ناکامی ملتی ہے لیکن خدا میں نجات ہے۔ اس کتاب میں 2 الفاظ زیادہ دفعہ دہرائے گئے ہیں، وہ ہے قبضہ کرنا، یہ تقریباً 22 دفعہ، اور لفظ میراث تقریباً 58 دفعہ یا 58 دفعہ یا 58 دفعہ ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے۔ اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میراث کیا ہے۔ میراث جو وہ یہ ہے کہ خدا نے اسرائیل کے لیڈر رہنما یشوع سے کہا، جہاں جہاں تیرے پاؤں کا تلوار ٹکے گا وہ جگہ تیری ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے میراث حاصل کرنا، مسیح کے لیے کلام سیکھنا، مطالعہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اسی کے 10 برکتیں ہیں۔ یہاں پر میں آپ سے ایک تاریخ کے لحاظ سے ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ کی کتابوں میں عام انسانوں یا قوموں کے ساتھ ساتھ بادشاہوں کا بھی ذکر ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہے کہ خدا بادشاہوں پر اختیار رکھتا ہے۔ وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ بادشاہوں کی حکومت میں بادشاہی کرتا ہے۔ بائبل کی تاریخ صرف کہانیوں ہی پر مسلط نہیں ہے۔ رومیو کے نام مقدس پولس رسول 15 باب اس کی 4 آیت میں فرماتے ہیں، کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئیں وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئیں، تاکہ صبر سے اور کتاب مقدس کی تسلی سے امید رکھیں۔ یشوع کے باپ کی درجہ بندی کے تعلق سے میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا۔ یاد رکھیں کہ یہ کتاب موسیٰ کی وفات کے بعد لکھی گئی اور وہ کنعان کی سرحد پر کھڑا تھا۔ اس طریقے سے ہم تاریخ کی دوسری کتاب جو کہ قضات کی کتاب ہے، جب اس کے تعارف کو جب پڑھتے ہیں تو یہ کتاب جو ہے وہ حقیقت میں قضات کی کتاب قاضیوں کے دور کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ کتاب سیموئیل نے لکھی، اس کا زیادہ تر امکان یہی ہے۔ قاضیوں نے تقریباً 450 سال حکومت کی۔ کنز کا بیٹا غتنی ایل، جسے انگلش میں اوتھنیل کہا جاتا ہے، وہ پہلا قاضی تھا، اور بائبل کا جو آخری قاضی تھا وہ سیموئیل تھا۔ اس طویل عرصہ کے دوران لوگ اس ملک پر قبضہ کر چکے تھے۔ لوگوں نے خدا کو چھوڑ دیا اور 7 اجنبی دیوتاؤں کی پرستش شروع کر دی۔ قضات کا آغاز بھی اس طریقے سے ہوتا ہے۔ یشوع کی موت کے بعد، جس طرح کہ یشوع کی کتاب کا آغاز ہوا خدا کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد، لیکن یشوع کی موت کے بعد اسرائیلی اسی سفر کو، اسی وفاداری اور پیروی کو جو کہ وہ یشوع کے دور میں رکھتے تھے، اس کو جاری نہ رکھ سکے۔ قضات کی کتاب نئی نسل کی کتاب ہے جس نے مصر کے اندر معجزات کو نہیں دیکھا تھا، یا مصر سے باہر نکلتے وقت یا بحر کلثم بیابان میں جو معجزات ہوئے تھے ان کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے انہوں نے خدا ان سے اپنا منہ پھیر لیا۔ قضات کی کتاب تموتھیوس کے دوسرے خط کے ساتھ ہم آہنگ ہے، جس طرح کہ یشوع کتاب ہم آہنگ ہے۔ قضات کی کتاب کا عنوان شکست، کمزوری، غلامی یا رونا ہے۔ قضات کی کتاب میں بتاتی ہے کہ ان دنوں میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، اس لیے جو بھی انہیں جو اچھا معلوم ہوتا وہ وہی کرتا تھا۔ یاد رکھیں، لیڈر کا فقدان قوموں نسلوں کی بربادی ہے۔ لیڈر ہی کی وجہ سے قومیں ترقی کرتی ہیں۔ پرانے عہد نامہ کتابیں میں بتاتی ہیں کہ پیدائش کی کتاب سے قوم کی پیدائش ہوتی ہے، خروج کی کتاب سے قوم کا چھٹکارا ہوتا ہے، احبار کی کتاب میں بتاتی ہے کہ یہ وہ راہ ہے جس کے ذریعے قوم خدا کی طرف آئی، گنتی کتاب بیان کرتی ہے کہ بیابان میں قوم کا امتحان کیا گیا، استثنا کی کتاب یہ ظاہر کرتی ہے کہ قوم کی جب وہ ہدایت ضروری ہے، یشوع کتاب میں مرقوم ہے کہ یہ زمین پر قوم، یشوع کتاب
زمین پر قوم کے قبضہ کو ظاہر کرتی ہے، اور قضات کی کتاب قوم کی ترقی میں رکاوٹ کو ظاہر کرتی ہے۔ قضات کی کتاب یشوع کی موت اور آخری قاضی سیموئیل کے ظاہر ہونے پر یعنی 450 عرصہ پر محیط ہے۔ یہ 450 سال کا عرصہ کمزوریوں اور تذلیل سے بھرا ہوا تھا۔ کل ابواب 21، کل آیات 626 ہے۔ سب سے چھوٹا باب 17 جس کی 13 آیات ہیں، اور سب سے بڑا باب 9 جس کی 57 یا 57 آیات ہیں۔ یہ قاضیوں کا زمانہ ہے۔ باب 17 اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، ان دنوں میں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا، اور ہر شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا وہی کرتا تھا۔ قضات کے دور کو گناہ کے سمجھوتے کا دور بھی کہنا کوئی غلط بات نہیں۔ اس کتاب میں یہ لفظ خداوند کے آگے بدی کی 7 دفعہ آئے ہیں۔ یہودی روایات کے مطابق اس کو لکھنے والا سیموئیل ہے۔ اس کو تقریباً 1100 قبل مسیح پہلے لکھا گیا۔ یہ بائبل مقدس کی 7ویں کتاب ہے۔ اس کتاب میں مشہور ہیرو سیمسن اور جدون ہیں، اور اس بائبل کی عظیم عورت دبورہ ہے۔ اس بائبل کے قضات کی کتاب کے اندر 12 ججز یا 12 جو قاضی ہیں ان کا ذکر ہے۔ سب سے پہلا جو قاضی ہے وہ انگلش میں سے اوتھینیل کہتے ہیں، اور اردو میں سے غتنیل کہتے ہیں، جو کہ قضات 3 باب اس کی 9 آیت میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ کالب کا بھتیجا تھا اوتھینیل، اور یہ 12 جاسوسوں میں شامل ہے جنہیں کنعان کی زمین کا جائزہ لینے بھیجا موسیٰ نے۔ اسرائیل کا پہلا یہ جج تھا۔ 40 سال اس نے اسرائیل پہ حکومت کی، اور یہ جب تک یہ مرا نہیں یہ اسرائیل پہ حکومت کرتا رہا۔ یہ کوشن رستعیم جو مستقمیہ کے بادشاہ کو اس نے ہرایا، اس سے اسرائیل نے جب وہ خدا کے حضور سکون یا اطمینان حاصل کیا۔ دوسرا قاضی آہود ہے، جس کے نام کا مطلب ہے تعریف کرنا۔ یہ 2 چیزوں سے جانا جاتا تھا، جس کا ذکر ہمیں قضات 3 باب اس کی 14 میں ملتا ہے۔ پہلی جو اس کی چیز تھی جس چیز سے جانا جاتا تھا وہ تھا کہ یہ بائیں ہاتھ سے لڑتا تھا، اور دوسرے نمبر پر یہ مواب کے بادشاہ اجلون کو اس نے بڑی بے دردی سے مارا۔ تیسرا جو قاضی قضات کتاب میں ملتا ہے وہ ہے شمجر۔ شمجر کا مطلب ہے اجنبی۔ اس کا ذکر ہمیں قضات 3 باب اس کی 31 آیت میں ملتا ہے۔ اس نے 8 فٹ کی لکڑی کی چھڑی جس کے سرے پر دہاتی سپائک لگا ہوا تھا، جو کہ بیل کے پینے یا جانوں کو زیادہ تیز بگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ آلہ ہے۔ یہ 600 فلسطینیوں کو اس نے اس سے مارا۔ چوتھے نمبر پر جو قاضی تھا وہ دبورہ تھی، جس کے نام دبورہ کا مطلب ہے کلمہ، یعنی خدا کی باتیں۔ دبورہ قاضی اور نبیہ تھی۔ یہ ایک فیمیل قاضی تھی، اور اس کے خاوند کا نام لفودیت، جو کہ قضات 4 اس کی 4 آیت میں اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ یہ اس کی بیوی تھی، اور یہ اسرائیل کا انصاف کیا کرتی تھی۔ اس نے قداس نفتالی سے ابی نعوم کے بیٹے برق کو بلا بھیجا، اس سے کہا کہ خدا نے حکم نہیں کیا کہ تو جا کے اپنے دشمن پر قبضہ کرے، لیکن برق نے اس سے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ چلے گی تو میں جاؤں گا، پر اگر تو میرے ساتھ نہیں چلے گی تو میں نہیں جاؤں گا۔ برق اس بھید کو جانتا نہیں تھا کہ اگر اسے فتح حاصل کرنی ہے تو وہ انسانوں کے زور سے نہیں بلکہ خدا کے زور سے ہے، اور کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خدا کا روح دبورہ پر، اس لیے اس سے کہا تو ساتھ چل۔ میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں چلتے پروفٹ کا پروٹوکول یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی اذیت دے تو اسے تب تک خداوند کے ہاتھ سے رہائی نہیں ملتی جب تک گفٹس یا نذرانے نہ دے، کیونکہ بائبل میں ابراہیم کے تعلق سے ہمیں بتاتی ہے کہ جب وہ فرعون نے اس کی بیوی کو لے لیا تو تب تک جب وہ خدا کے فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ چلانا بند نہ کیا جب تک اس نے انہیں جب وہ نذرانے پیش نہ کیے، اور پھر ابھی ملک کے تعلق سے بھی۔ 5واں جو قاضی تھا وہ جدعون ہے۔ جدعون ایک سب سے زیادہ اہم اور جانا مانا لیڈر ہے۔ بک آف ججز یا قضات کتاب میں اس کے جدعون جب وہ اس کا ایک اور نام بھی ملتا ہے جب اس نے بال کا مذبح ڈھا دیا، قضات 6 اس کے 32 میں ذکر ملتا ہے۔ جب اس نے بال کا مذبح ڈھا دیا تو یہاں پر ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کا نام یوربل ہے، اور اس کا مطلب ہے بال آپ ہی سے جھگڑ لے گا۔ یہاں پر ایک بھید ہے، جتنے لوگ مذبح ڈھاتے ہیں ان کی نسل کے مذبح انہیں ڈھانے کے لیے خدا کے روح کا ان کے اندر ہونا ضروری ہے، ورنہ مذبح ان سے لڑے گا۔ اس لیے ڈھانے سے پہلے خدا کے روح سے بھریں
قضات 6 باب اس کی 14 میں لکھا ہے، تب خدا نے اس پر نگاہ کی اور کہا کہ تو اپنے اسی زور میں جا اور بنی اسرائیل کو مدانیوں کے ہاتھ سے چھڑا، کیا میں نے تجھے نہیں بھیجا؟ قضات 6 باب اس کی 12 میں خدا کا فرشتہ سے دکھائی دے کر اسی بات کرتا ہے جب اسرائیل چلا رہے تھے۔ جدعون نے مدیانیوں کے ہاتھ سے اسرائیل کو رہائی بخشی۔ بیٹا قاضی تولا ہے، تولا بن فو بن دودو جو اشکار کے قبیلے کا تھا۔ 23 برس اس نے اسرائیلیوں پر قاضی کے طور پر حکومت کی اور یہ سمبر میں دفن ہوا۔ قضات 10 باب اس کی 1 آیت میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ 7واں قاضی یائر ہے، 10 باب اس کی 3 آیتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد جلادی یائر اٹھا اور وہ 22 سال اسرائیل کا قاضی رہا۔ اس کے 23 بیٹے تھے جو کہ 23 جوان گدھوں پر سوار ہوا کرتے تھے، اور ان کے 23 شہر تھے، اور وہ کامون میں دفن ہوا۔ 8واں قاضی افتح بن جلادی ہے، اس کا ذکر میں قضات 11 باب اس کی پہلی آیت میں ملتا ہے۔ افتح بن جلادی بڑا زبردست سورما اور قصبی کا بیٹا تھا، اور جلاد سے افتح پیدا ہوا تھا۔ جلاد کی بیوی کے بھی اس سے بیٹے ہوئے، اور جب اس کی بیوی کے بیٹے بڑے ہوئے تو انہوں نے افتح کو یہ کہہ کر نکال دیا کہ ہمارے باپ کے گھر میں تجھ کو کوئی میراث نہیں ملے گی کیونکہ تو غیر عورت کا بیٹا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا حادثہ افتح کی زندگی کے اندر آیا۔ اس سے پہلے کہ افتح قاضی بنتا، اسرائیلی پرستش کر رہے تھے یہوہ خدا کی نہیں بلکہ مختلف قسم کے دیوتاؤں کی، بال کی، صدیانیوں کے دیوتا، امالیکیوں کے دیوتا اور معاونیوں کے دیوتا کی وہ پرستش کر رہے تھے۔ قضات 11 باب اس کی 35 میں لکھا ہے کہ افتح بن جلادی نے خدا سے کو زبان دی، اور اس نے اپنی بیٹی سے کہا میں اسے پلٹ نہیں سکتا، کیونکہ اس نے زبان کیا دی، اس نے کہا کہ اگر خدا مجھے میرے دشمن پر فتح حاصل دلائے تو جو میرے گھر سے پہلے نکلے گا میں اس کو سوختی قربانی کے طور پر چڑھا دوں گا۔ یہاں پر ہمارے لیے سیکھنے والی بات یہ ہے کہ منت مانتے وقت حکمت اور خدا کے روح کو استعمال کریں۔ الہی حکمت اہم فیصلے کرنے میں ہماری مدد، اور خدا کا روح ہمیں صحیح رستے کا تعین کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اس لیے چاہے رستوں کا انتخاب، چاہے اہم فیصلے ہوں، سوچ سمجھ کر بلکہ اپنے دعائیہ مصباح کو اس کے استعمال کریں۔ 9واں قاضی ابزان یا ابسان تھا جو کہ اسرائیل کا قاضی، اور اس کے 30 بیٹے تھے۔ وہ 7 برس تک اسرائیلیوں کا قاضی رہا، اور ابسان مر گیا اور بیت لحم میں دفن ہوا۔ 10واں قاضی ایلون اس کے ایلون تھا، اور اس کا ذکر 12 باب اس کی 11 سے 12 میں ملتا ہے۔ اس کے بعد زبلونی ایلون اسرائیل کا قاضی ہوا، 10 برس اس نے اسرائیل کا وہ قاضی رہا، اور زبلون کے ملک میں اس نے وفات پائی۔ 11واں جو قاضی ہے جس کا ہمیں ذکر قضات 12 باب اس کی 13، 14، 15 میں ملتا ہے، وہ ہے عبدون۔ اس کے بعد فراتونی ہیلیل کا بیٹا عبدون اسرائیل کا قاضی ہوا، جس کے 40 بیٹے اور 30 پوتے تھے جو 70 جوان گدھوں پر سوار ہوتے تھے۔ وہ 8 برس اسرائیل کا قاضی رہا۔ کوہستانی علاقہ میں فراتون میں جو افرائیمی کے ملک میں ہے وہ دفن ہوا۔ یہ عاشر قبیلہ سے تھا۔ یشوع 21 باب اس کی 30 آیت میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ 12واں قاضی یا آخری قاضی قضات کا وہ ہے سمسون کے بارے میں بائبل بتاتی ہے کہ وہ ایک مضبوط انسان تھا، اسے خدا نے فلسطینیوں کے خلاف چنا تھا۔ اس کی طاقت کا راز ڈائریکٹ خدا کی طرف سے، خدا کے روح سے ہوتا تھا، یعنی خدا کا روح اس پر جب نازل ہوتا تھا۔ اس کی پیدائش ایک معجزاتی طور پر تھی۔ فرشتے نے اس کی ماں سے کہا تھا وہ نذیر ہوگا اور اس کے سر پر استرا نہیں لگے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سمسن کے بالوں میں اس کی طاقت تھی۔ سمسون کی شادی جب وہ ایک فلسطینی عورت سے ہوئی، جس سے قضات 14 باب اس کی 4 آیتیں اس کے بارے میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ اس کے باپ نے سے کہا کہ تو نامختون سے شادی کیوں کر رہا ہے؟ اور جب وہ وہاں پر جا رہا تھا، تمنت کو جا رہا تھا، تو تمنت کے تاکستانوں میں ایک جوان شیر سمسون کے سامنے آ کر گرجنے لگا۔ تب خدا کی روح اس پر زور سے نازل، اس نے اسے بکری کے بچے کی طرح چیر ڈالا، گوشت کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا۔ سمسون ایک نذیر تھا، لیکن اس نے کئی دفعہ اپنے آپ کو ناپاک کیا۔ نذیر کبھی بھی بیوی کا انتخاب نامختون یا غیر قوم سے نہیں کرتے۔ اس نے شیر کے پنجر سے شہد نکال کر کھایا، جبکہ لاش کو چھونا یہ وہ ناپاکی کی مترادف ہے۔ جوان شیر خدا کی طرف سے خبرداری تھا، جیسے کہ خدا نے اسے خبردار کیا کہ تو جو کرنے جا رہا ہے یہ غلط ہے، تو بھی وہ اپنی ہٹ ترمی پر قائم رہا، اور اس نے
جب وہ غیر قوم کی ایک لڑکی سے شادی کی، لیکن ہمیں اس کے مترادف جب اس کے اگینسٹ ہمیں اسحاق نظر آتا ہے، جس کے بارے میں الیعزر اس کے لیے بیوی لینے گیا۔ لیکن اب یہ سوال یہ ہے کہ شیر خدا کی طرف سے تھا تو پھر شیر نے سمسون کو پھاڑا کیوں نہیں؟ اس لیے کیونکہ خدا کے ایک بہت بڑا منصوبہ سمسون کی زندگی کے اندر تھا۔ افتح بن جلادی کے تعلق سے میں آپ کے ساتھ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ افتح نے بہت بڑی غلطی کی۔ اسے اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ گھر سے کوئی بھی اس کی بیوی بیٹی نکل سکتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، خدا فتح کسی شرط پر نہیں دیتا، اسے کسی منت کی ضرورت نہیں۔ خاص کر میں مسیحوں سے کہنا چاہتا ہوں، مسیح لوگ منت مان لیتے ہیں جذبات میں آ کر، اور پھر اس جذباتی فیصلے کی قیمت انہیں بھاری چکانی پڑتی ہے۔ آج کل مسیحوں کے ساتھ افتح جیسے کچھ مسئلے ہیں، وہ بھی منت مان کر شاید یہ سمجھتے ہیں کہ شاید منت ماننے سے وہ خدا کو راضی کر لیں گے اور فتح حاصل کر لیں گے۔ تو اس کا جواب ہے جی بالکل نہیں۔ مسیحوں کے خدا کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ باپ ہے اور خالصتاً محبت جو کہ اگاپے محبت ہے اس کے ذریعے میں فتح دیتا ہے، لیکن منت کے برعکس شکرگزاری کو اہمیت دیں۔ کبھی بھی خدا سے ایسا نہ کہیں کہ خدا تو میرے لیے یہ کر اور میں تیرے لیے یہ کروں گا۔ ہمارا خدا مہربان اور فیاض دل ہے۔ اس کی بیٹی اپنے باپ کی فتح کا انتظار کر رہی تھی۔ افتح شاید اس بات سے واقف نہ تھا کہ بائبل کے اندر انسانی قربانیوں کا کرنا منع ہے۔ وہ اپنے الفاظ واپس لے سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ افتح ضدی کردار کا شخص تھا۔ بس جو کچھ میں نے کہا وہ ہوگا، میں نے زبان دی ہے۔ یہ شاید پہلی ایسی فتح ہوگی جس کے لیے خوشی کا شادیانہ نہیں بجا بلکہ ماتم ہونا شروع ہو گیا۔ یہ قانون کے خلاف ہے۔ اب افتح نے سوختی قربانی دی یا پھر قتل کیا، یہ بات آپ سب سوچیں، یہ آپ پر میں چھوڑتا ہوں تاکہ آپ اس کا فیصلہ کر سکیں۔ اس کے برعکس اس کی بیٹی فرمانبردار تھی۔ پرانے عہد نامہ میں منت ماننے کا رواج ہمیں نظر آتا ہے، لیکن نئے عہد نامہ میں مسیحوں کے لیے منت ماننا بالکل ممنوع ہے۔ وہ منت کی وجہ شکرگزاری کریں خداوند کے حضور اور خداوند کی تعریف کریں۔ قضاءت کے تعلق سے اہم پیغام یہ ہے کہ جسم آرام کے دوران گرم ہوتا ہے۔ جسم آرام کے دوران گرم ہوتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جسم سے مراد بری خواہشات ہیں جو کہ انسان میں بسی ہوئی ہیں، جو کہ وہ اس مرضی اور برکتوں کے خلاف ہیں جو کہ خدا ہمارے لیے رکھتا ہے۔ اور پھر جسمانی خواہشوں سے بھرے لوگ وہی کرتے ہیں جو ان کی نظر میں اچھا ہے، لیکن وہ خدا کی نظر میں برا ہے۔ یاد رکھیں، انسانی خواہشات یا جسمانی خواہشات خدا کے خلاف تو ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کی برکتوں کے خلاف بھی ہیں۔ جسمانی خواہشات جیسے کہ جھوٹ، نفرت، جن کا غلطیوں 5 باب 19 آیت میں ہمیں ذکر ملتا ہے، یہ حقیقت میں لاکس ہیں، یہ تالے ہیں ہماری برکتوں پر۔ میں نے کہا یہ لاکس ہیں ہماری برکتوں پر۔ جو یہ لاکس کھلتے ہیں، مطلب ان کو ختم کرنا، یہاں پر کھولنے سے مراد ہے ان کو توڑنا۔ جب ان کو ختم کرتے ہیں اپنے جسم کے ایریا سے، وہ ایریا شائن کرتا ہے، خدا کے مسا سے بھرتا ہے اور بلیسنگ کے ڈورز کھلتے ہیں۔ قضاءت کے تعلق سے آج ہم نے مختصر سیکھا کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل قوم نے گناہ میں زندگی گزاری اور 12 قاضی ان کی مدد کے لیے خدا کی طرف سے مہیا ہوئے، لیکن تو بھی اسرائیل ہمیں اس کے باوجود بھی خدا سے منہ موڑے ہوئے نظر آتی ہے اور مختلف دیوتوں کی پیروی کرتی نظر آتی ہے۔ ہمارے لیے قضاءت کی کتاب میں سے یہ پیغام ہے کہ حالات چاہے کیسے بھی ہوں، کبھی بھی اپنے خدا سے منہ نہ موڑیں۔ سو خدا آپ کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے کثرت کی برکت دے، آمین۔